वाइटल नेचर्स टच ग्रीन, कर दो गुबार, पसीने और थकन को धो डाले। वाइटल नेचर्स टच ग्रीन, पुरजोश पाक सरजमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। पिछले चंद वीडियोस में मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि इसको सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज ज़ियाउल हक शहीद को, मेरा फेसबुक पेज एजाज़ुल हक, जो पॉलिटिकल ख़बरों के लिए और अपडेट्स के लिए आपको दिया गया है, इसको सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कहा था कि हालात इस किस्म के थे कि दिल दुख रहा था, और आज भी कोई जो हालात देखकर मैं बात करने लगा हूँ वो बड़े एक अफसोसनाक जो वहाँ पर हम देख रहे हैं मामलात को। और ये नतीजा किस चीज़ का है, इस पे अगर किसी ने गौर नहीं किया तो इस पे गौर करें कि जब गाज़ा के अंदर एक जेनोसाइड हो रहा था और बच्चों को, औरतों को, हमारी माओं को, बहनों को शहीद किया जा रहा था, तो हम सब खामोश बैठे हुए थे। सिर्फ जो हम कर रहे थे वो लिप सर्विस थी। यानी कोई हमने हुकूमतों ने, पूरे मुस्लिम उम्मा की जो हुकूमतें, किसी एक ने भी खड़े होकर नहीं कहा कि बस करो, काफ़ी हो गई है। अगर एक मुल्क उनके लिए खड़ा हुआ जिसने नुकसान भी उठाया, वो ईरान था। ईरान ने बात भी की, ईरान ने धमकी भी दी, और ईरान ने ये साबित भी कर दिया पिछले साल जून में कि अगर हम पर हमला करोगे तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि तुम याद करोगे। इज़राइल का ख्वाब जो था ना, मैं ये तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि नेतन्याहू ने भी बात की है कि मेरा 40 साल पुराना ख्वाब पूरा होने को जा रहा है, और 40 साल पुराना ख्वाब यही है कि वही प्रॉमिस्ड लैंड, वही नाइल टू यूफ्रेटस, दरिया नील से लेके दरिया फरात तक जो ग्रेटर इज़राइल है, और वो जो बिब्लिकल बाइबल के अंदर, जो उनकी अंजील के अंदर जो वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने एक प्रॉमिस्ड लैंड देने का वादा किया, तो उसने ख़ुद कह दिया कि ये 40 साल पुराना ख्वाब मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें उसने जो देखने की बात यह है कि गाज़ा के जेनोसाइड के बाद, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो यहूदी हैं, ये जो जर्मनी ने इनके साथ किया, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि जिसको लेकर इन्होंने उसको एक टैबू बनाया हुआ है कि इसके बारे में बात नहीं करनी। जो वहाँ पे हॉलोकॉस्ट हुआ था कि उसमें इतने यहूदी जो कहते हैं कि गैस चैम्बर्स के अंदर उनको मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। तो ये तीसरी जनरेशन अब उसके बाद आई है। क्या थोड़ा सा भी एहसास नहीं कि जो हमारे साथ हुआ हम किसी और के साथ ना करें? कम से कम बच्चों को, ख़वातीन को, यानी हर चीज़ के असूल होते हैं, जंग का भी एक असूल होता है, और वो सारे असूल एक साइड पे रख के इन्होंने जो जेनोसाइड शुरू किया, और अमेरिका ने पूरे भरपूर अंदाज में इज़राइल का उसके अंदर साथ दिया है। और अब भी इस बात से बाज नहीं आया कि वहाँ पर वो जो जेनोसाइड इनका था वो कम कर दिया, लेकिन ख़त्म नहीं किया। और उसके बाद वो फिर एक पीस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबको उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले कोशिश की गई थी कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर सारे आ जाएं, और अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएंगे तो इज़राइल के साथ सुलह कर लें, और इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लें, और उसके बाद फिर इज़राइल जो है वो एक एक मुल्क को जो है वो निशाना बनाता रहेगा, और बाकी सारे जो हैं उसके साथ मिलकर उन मुल्कों को बहाने के ज़रिए, जैसे कहा गया इराक़ पे बहाने से पहले कहा गया कि ये इराक़ जो है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहा है, यानी उसका बहाना किया, निकला कुछ भी नहीं। जहाँ पे कहा गया था कि ये केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, वहाँ पे दूध की फैक्ट्री निकली वहाँ पे जाके। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पर हम खड़े हुए हैं और क्या हो रहा है। और दुनिया अब तो ये हाल हो गया कि पहले फिर भी थोड़ा बहुत ये था कि कुछ मुल्कों को बुला के कोई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को देख कर कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत करने के बाद किया जाता था। अब तो सब कुछ ही छोड़ दिया। जमहूरियत कहते हैं की बात करते हैं। मेरा ख़्याल में ईरान में जितनी जमहूरियत है उतनी अमेरिका में नहीं है, इसलिए कि ईरान में कम से कम एक इलेक्शंस होते हैं, वहाँ का सदर जो है इलेक्ट होता है, वहाँ पे एक पूरी हायरार्की है जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन होती है और वो चलते हैं। अमेरिका के अंदर कांग्रेस और सेनेट की बातें की जाती हैं, लेकिन जब
کوئی ایسی بات ہو کہ کسی پہ کوئی حملہ کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو سارے آئین کو، قانون کو، ہر چیز کو پامال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کو آپ کسی سے بات چیت کیے بغیر جو ہے آپ وہ حلہ بول دیں، اور اپنے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ، جمہوریت کی جو ایسنس ہے ان سے پوچھے بغیر آپ جو ہے یہ جنگ شروع کر دیں، اور بغیر سوچے سمجھے ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور عمان کے جو وزیر خارجہ تھے اس کے اندر جو بات چیت کروا رہے تھے وہ خاص طور پہ ان مذاکرات کو چھوڑ کر امریکہ گئے. امریکہ جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ بات چیت تقریباً حتمی نتائج پر پہنچنے والی ہے. ایران نے ان تمام پیرامیٹرز کو قبول کر لیا ہے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی 2015-16 کے اندر، جب ایک معاہدہ طے پا گیا تھا اور امریکہ نے سینکشنز ختم کرنے تھے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں لے کر آگے چلنا تھا، لیکن ٹرمپ نے اس معاہدے کو پھاڑ کے دوبارہ شروع کی گفتگو. ایک طرف گفتگو ہو رہی تھی لیکن گفتگو نہیں تھی، یہ ایک بہانہ تھا. دوسری طرف فلوریڈا کے اندر اپنے گھر کے اندر نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی تھیں اور ٹرمپ کے ساتھ اس کے تمام اداروں نے، چاہے اس کے وہ انٹیلیجنس کے ادارے تھے، ان پہ سب پہ اسرائیل حاوی آ گیا، کیونکہ اسرائیل کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے امریکہ کا. اور انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ جی بس 2 دن کا کھیل ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. تو تمام گفتگو کو ختم کر کے، تمام حدوں کو عبور کر کے حملہ کیا گیا ایران کے اوپر، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ کہاں پر گولے مار رہے ہیں 160 بچیوں کو. کہاں ہے ہیومن رائٹس، کہاں ہے وار کرائمز کی باتیں. ایک جنگ کے اندر بھی اصول ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ آپ سولین آبادی پہ نہ ماریں، آپ بچوں پہ نہ ماریں، آپ اسپتالوں پہ نہ ماریں، آپ ایمبولینسوں پہ نہ ماریں، آپ باقی ایسی جگہوں پہ نہ ماریں. یہاں پہ تو 160 بچیوں کو شہید کر دیا گیا اپنا اسکول کے اندر، اور کسی نے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ کم از کم ایک اپالوجی دے دیتے، ایک معافی مانگ لیتے، ایک کہہ دیتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ یہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہوتا ہے وہ تمیز اب ختم کر دی ہے انہوں نے. اور جس طریقے سے بمباری کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے غزہ پہ کی تھی، دوسری لبنان پہ 500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 560 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور تقریباً 2000 کے قریب پہنچ گئے ہیں اموات جو ہیں، شہید ہوئے لوگ جو ایران کے اندر ہوئے. اور ان کا خیال تھا خامنہئی کو شہید کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ جہاں پہ پیسہ لگایا ہوا تھا کہ وہ اٹھیں گے اور رضا شاہ پہلوی کو ویلکم کریں گے لوگ اور واپس آئیں گے. یہ نہیں پتہ لگا کہ لوگ ایک میگنیٹ کی طرح، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گوند جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ، سمر بانڈ کہہ لیں آپ، کہ زیادہ جڑ گئے آپس میں، اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، حضرت حسین علیہ السلام کے زمانے سے جہاں پر 70-72 لوگوں نے جا کے معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ہم سارے شہید ہو جائیں گے، وہ گئے وہاں لڑے. اور یہ جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، یہ ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. یعنی وہ اس سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران عراق کا جب جھگڑا ہوا تو اس کے اندر بھی تقریباً لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ جنت کی کنجی گلے میں ڈال کر شہادت لینے کے لیے اس طرح بیزار تھے کہ لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی کہ ہمیں بھیجو، ہمیں بھیجو، ہمیں بھیجو. اور خود جو آج رہبر مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں، یہ بھی اس جنگ میں 17 سال کی عمر میں لڑتے رہے ایک سپاہی کی حیثیت سے، اور انہوں نے لڑائی لڑی. تو جس طریقے سے میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے سارے برادر ممالک ہیں، یو اے ای کے، جی سی سی کے ممالک جو ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کو بھی اب خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو وہاں پر
بیسز بنائی تھی یہ آپ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بنائی تھیں. اور اگر کسی سرزمین سے بھی ہمارے ہاں دیکھ لیں ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے افغانستان کے اندر سے، تو جواب تو پاکستان افغانستان کو دے گا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور اسی طرح ایران نے بھی کہا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم جواب دیں گے، اور وہ جواب دے رہے ہیں. وائٹل مسک فریشیا، خوشبو اصل خوبصورتی کی. جہاں مطلب مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا سا دماغ کو بھی استعمال کر کے دیکھیں، کیونکہ اسرائیل نے یہ طریقہ کار پکڑا ہے کہ وہ ابھی پریشان اس لیے ہیں کہ کوئی جی سی سی کا ملک جو ہے وہ ایران کے خلاف صف پیرا نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا، اور وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی تک تو ایران نے جو محدود رکھی ہیں اسٹرائکس اپنی، وہ امریکن ایئر بیسز پہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ اگر وہاں سے اڑ کر آ کر ان کو ماریں گے تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے واپس ان کو مارنا ہے. بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ترکی اور سعودی عربیہ اور قطر تینوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم یہ کریں گے. ترکی نے بھی کہا کہ جی دوسرا میزائل جو ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ میزائل کون مار رہا ہے؟ ایران مار رہا ہے. ایران کبھی بھی ترکی پہ میزائل نہیں مارے گا، ایران کبھی بھی آذربائیجان پہ میزائل نہیں مارے گا، ایران کبھی بھی سعودی عربیہ پہ کے انفراسٹرکچر پہ نہیں مارے گا. ہاں، جہاں سے ان کو زیادہ خطرہ ہے، اور اگر ان کے انفراسٹرکچر پہ ابھی یہ ایک گندی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ مارا ہے انہوں نے، اور ان کی ریفائنری پہ مارا ہے. اب اگر ایران اس پہ ریٹیلیٹ کر کے کچھ گلف کے اندر یا اسرائیل کے اندر ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ یا ان کا جو ہے وہ ریفائنریز کو ہٹ کرنا شروع کر دے تو یہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ پھر یہ ارریٹریویبل ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام ممالک جو ہیں بجائے الزام لگانے کے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ ان کو کون اکسا رہا ہے اس جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے. وائٹل مسک فریشیا، خوشبو اصل خوبصورتی کی. ایران نے بھی کہا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم جواب دیں گے، اور وہ جواب دے رہے ہیں، اور ایسا جواب دے رہے ہیں کہ اس کو سینسر کرنے کے باوجود دنیا کو خبریں بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے. نہ تل ابیب کا پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہ یروشلم کا پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہ اسرائیل کے اندر سے پتہ لگ رہا ہے کہ اتنا سا اسرائیل ہے، اور جس طرح مار مار کے اس کا دھواں نکال دیا ایران نے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور ادھر ادھر سے سب خبریں آ رہی ہیں. اور جتنا پیسہ امریکہ کا ڈپلیٹ کر گیا کہ اب جب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا ایک بہانہ تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، وہ ساکھ تو نہیں بچے گی. ایپسٹین فائلز جو تھیں وہ مزید ریلیز ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر مزید ذکر آ رہا ہے کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ تھے اور کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہ آگے چل رہے تھے. ایران کا جواب دیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر آگے چل کر تو جو ہوگا وہ ہم سب دیکھیں گے، لیکن کم سے کم نہیں تو مسلم امہ کو، او آئی سی کو اس طرح سے متحد ہونا چاہیے کہ وہ اگر متحد ہو کر ایک آواز ہو کر لبیک کہیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مجبور ہو جائیں گے لڑائی کو بند کرنے میں. اگر ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عربیہ، جی سی سی کے دیگر ممالک اکٹھے ہو کر کہیں کہ بس انف از انف، اگر اندر سے یہ کہیں گے کہ نہیں مارو، ایک مسلمان ملک کو مارو. پہلے لیبیا کو دیکھ چکے ہیں ہم، سوڈان کو دیکھ چکے ہیں ہم، سیریا کو دیکھ چکے ہیں ہم، دیگر جگہوں پہ یمن میں دیکھ چکے ہیں ہم انہوں نے کیا کیا. اور اب جب ان کو گلے سے پکڑ لیا ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز پہ، انہوں نے کہہ دیا کہ 1 لیٹر تیل بھی یہاں سے نہیں جائے گا، تو حالت اب دیکھ لیں کہ کیا ہے. دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو شٹر کر کے رکھ دیا ایک چھوٹے سے ملک نے جس میں صرف 90 کروڑ لوگ ہیں. اور اس طرف دیکھ لیں امریکہ اور اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اور سب سے خاموشی سے جو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، اور اس وقت وہ اس پوری جنگ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں
وہ چائنا اور رشیا ہیں، اور اب ٹرمپ مجبور ہو گیا ہے پوٹن سے بات کرنے کے لیے اور اس کو یہ کہنے کے لیے کہ اپنا تیل جدھر بیچنا چاہتے ہو دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے عالمی منڈی کے اندر اتنا بحران آیا ہوا ہے کہ اگر رشیا کی بھی سینکشنز لگی رہیں تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پھر $110-120 سے $150 اور $200 تک بھی چلی جائیں گی، اور پھر کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا۔ یہی حال گیس کی، اگر تھوڑے دن اور اسٹریٹ آف ہرموز بند رہا اور وہاں سے نہ گزرے تو لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور گیس بھی آنی بند ہو جائے گی، اور کون سے ملک یہ برداشت کر سکیں گے یہ بعد میں پتہ لگے گا کون کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اسی بات میں آخر میں جو مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی حکومت نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خامنہئی کی شہادت پہ افسوس کا اظہار کیا، جو ہمارا فرض بنتا تھا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا، اور اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی جب بنے تو وزیر اعظم پاکستان نے ان کو مبارکباد دی، اور بہت کم ملکوں نے یہ ہمت کی تھی کہ مبارکباد دیتے۔ یہ بھی پاکستان کا ایک اچھا کردار رہا ہے، پاکستان نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں، لیکن کم سے کم برے کو برا کہیں اور اچھے کو اچھے کہنے کی ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ وائٹل مسک فریشیا، خوشبو اصل خوبصورتی کی۔